अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं उर्दू सफ़र का वीडियो जिसमें हम आपको 7th 8th 9th 10th का काम बताते हैं। और बहुत लंबी ब्रेक के बाद हम सब एक साथ हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो किताब है 8वीं जमात की, उसका सबक नंबर 4 जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 21 पर है। ये है ईफ़ाए अहद। हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मौलवी अब्दुल हलीम शरर उर्दू के मशहूर तारीख़ी नावल निगार हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन भी लिखे जो मक़ालात शरर और मज़ामीन शरर के नाम से शाया हो चुके हैं। शरर को अपनी ज़िंदगी में लखनवी तहज़ीब व तमद्दुन के गहरे मुशाहिदे का खूब मौका मिला था। उन्होंने इस मौजू पर एक किताब गुज़िश्ता लखनऊ भी लिखी है। ये आपको जो जिन्होंने ये मज़मून लिखा है उनके बारे में मतलब थोड़ा सा तारुफ़ है। उनका नाम है मौलवी अब्दुल हलीम शरर। शरर उनका तखल्लुस है और उन्होंने जो मतलब लिखे हैं मज़ामीन उनका आपको याद रखना चाहिए। मक़ालात शरर और मज़ामीन शरर का नाम लिखा हुआ है। और जो किताब लिखी है उसका नाम है गुज़िश्ता लखनऊ। आगे हम ये वाक़या पढ़ते हैं। एक दिन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का सादा दरबार खिलाफत गर्म था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मामलात पेश होके तय हो रहे थे कि नागाह एक खुशरू नौजवान को दो और ख़ूबसूरत नौजवान पकड़े हुए लाए और फरियाद की कि या अमीरुल मोमिनीन, इस जालिम से हमारा हक़ दिलवाइए, इसलिए कि इसने हमारे बूढ़े बाप को मार डाला। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस नौजवान की तरफ देखकर फरमाया, इन दोनों का दावा तो सुन चुका, अब बता तेरा क्या जवाब है। उसने पूरा वाक़या बयान किया जिसका खुलासा ये था कि हाँ, मुझसे जुर्म हुआ। मैंने एक पत्थर खींच करके मारा जिसकी ज़रब से वो मर गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझे एतराफ़ है, लिहाजा अब कसास का अमल वाजिब हो गया और इसके एवज़ तुझे अपनी जान देनी होगी। ये आपको पता ही है कि हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो हमारे खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। जो हमारे 4 खुलफ़ा गुज़रे हैं, अगर आपने कभी उनका नाम सुना हो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, तो इसमें हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत का एक वाक़या बयान किया गया है जो वादा पूरा करने के बारे में है। ठीक है, ईफ़ाए अहद के बारे में। नौजवान ने सर झुका के अर्ज़ किया, मुझे इमाम के हुक्म और शरीयत इस्लामिया के फ़तवे के मानने में कोई उज़्र नहीं, लेकिन एक बात की दरख्वास्त है। ठीक है, ये उसने मतलब नौजवान ने कहा। उज़्र का मतलब है कोई इनकार नहीं, कोई एतराज़ नहीं। इरशाद हुआ, वो क्या? मेरा एक छोटा भाई नाबालिग है जिसके लिए वालिद मरहूम ने कुछ सोना छोड़ा था और मेरे सुपुर्द किया था कि बालिग हो तो उसके हवाले कर दूं। मैंने इस सोने को एक जगह ज़मीन में दफन कर दिया और उसका हाल मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। अगर वो सोना इस तक ना पहुंचा तो क़यामत के दिन मैं ज़िम्मेदार हूँगा, इसलिए इतना चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए ज़मानत पर छोड़ दिया जाऊँ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब ये जो शख्स था इसने मतलब पत्थर मारा था तो 2 नौजवान जो आए थे उनके वालिद को चोट इतनी ज़ोर से लगी कि उसका इंतकाल हो गया था। इस बात पर वो मसला लेकर हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए थे और उनको भी ज़ाहिर है यही था कि ये गिरफ़्तार हो जाएंगे या इनको सज़ा मिलेगी, मगर उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन्होंने कहा कि मेरे पास जो है मेरे वालिद का दिया हुआ जो सोना है वो मुझे अपने भाई के हवाले करना है और अगर मैं नहीं करूँगा तो क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बारे में सर झुका के गौर फरमाया और फिर सर उठा के इरशाद किया, अच्छा कौन ज़मानत करता है कि तू 3 दिन के बाद तकमील क़सास के लिए चलाएगा। ठीक है, तकमील क़सास मतलब ये है कि खून का बदला खून और जो भी मतलब दांत का बदला दांत, जो भी नुकसान किसी ने किया उसका बदला उसी से दिया जाएगा। तो ये जो है इस्लामी मतलब उसूल है। तो वो कहने लगे कि कौन मतलब इस बात की ज़िम्मेदारी लेगा, कौन गारंटी देगा कि आप जो है 3 दिन के बाद आ जाएंगे। फ़ारूक आज़म के इरशाद पर इस नौजवान ने चारों तरफ देखा। हाज़िरीन मजलिस के चेहरों पर एक सरसरी नज़र डाली और फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करके अर्ज़ किया, वो मेरी ज़मानत करेंगे। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है कि ज़मानत किसके लिए किसकी तरफ गई? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अबू ज़र तुम ज़मानत करते हो? उन्होंने फरमाया, बेशक मैं ज़मानत करता हूँ कि ये नौजवान 3 दिन में आकर हाजिर हो जाएगा। ये ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी की ज़मानत थी कि हज़रत उमर फ़ारूक भी राज़ी हो गए।
ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے۔ وہ دونوں نوعمر مدعی بھی آئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور مجرم کا انتظار کیا جانے لگا۔ اب وقت گزرتا جاتا ہے اور اس کا پتہ نہیں۔ صحابہ میں ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تشویش پیدا ہو چلی ہے۔ مطلب انہوں نے گارنٹی لی تھی کہ وہ آ جائے گا، اب سب کے سب پریشان ہونے لگے کہ حضرت ابوذر جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں، اب کیا ہوگا، وہ اتنے جلیل القدر مطلب وہ صحابی ہیں۔ دونوں مدعیوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابوذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابوذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی۔ مطلب حضرت ابوذر نے جن کے بارے میں ضمانت لی تھی، اگر وہ نہیں آیا تو پھر وہی کارروائی ان کے لیے کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی صحابہ میں ہول پڑ گئی۔ بعض آپ دیدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کا مطلب وہ ہوتا ہے پانی، دیدہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، مطلب آنکھوں میں ان کے آنسو آنے لگے، اور بعض کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجبور ہو کے لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ خون بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی کا خون ہوا ہے تو اس کے بدلے خون نہ ہو بلکہ مال و دولت دے کر اس کا معاملہ وہ کر لیا جائے، ختم کر لیا جائے۔ انہوں نے قطعی انکار کر دیا کہ ہم تو خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ کسی پریشانی میں تھے کہ ناگاہ وہ مجرم نوجوان نمودار ہوا، مگر اس حالت سے کہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، خندہ جبینی سے سلام کیا اور عرض کیا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا ہے اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب آپ جو خدا اور رسول کا حکم ہو بجا لائیں، مطلب جو ہمارا اسلام کا طریقہ ہو، جو میری سزا ہو آپ مطلب دے دیں، میں تیار ہوں۔ اور مطلب خندہ جبینی سے سلام کیا، کوئی اس نے پریشانی کا ٹینشن کا اظہار نہیں کیا، اس نے بہت ہی اس سے مطلب عاجزی سے اور خوش دلی سے مطلب سامنے آیا وہ۔ اب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور نہ آج سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر اور سب کو چھوڑ کر اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا، اور اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت کر لی۔ مطلب حضرت ابوذر انہیں جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ضمانت لے لی تھی کہ یہ شخص مطلب اچھا لگ رہا ہے، سچا لگ رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ضمانت قبول کر لی تھی۔ اور ایک طرف وہ شخص ہے، وہ بھی دیکھیں اپنی نیکی پر قائم ہے اور اپنا جو اس نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، جو بات بولی تھی اس کے مطابق وہ آ گیا تھا۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ مطلب جب انہوں نے معاف کر دیا تو سب لوگ بہت خوش ہونے لگے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ظاہر ایک بڑا مشکل معاملہ تھا، تو سب نے جو ہے ان کی وہ کی تعریف کی اس بات پہ کہ انہوں نے معاف کر دیا، اور انہوں نے جو نیکی کی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، انہیں آئندہ بھی اس کا ضرور فائدہ ملے گا۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالص خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ لیں گے۔ غرض اس عجیب و غریب ایفائے عہد کا واقعہ اس خوشی و مسرت پر ختم ہوا، اور اس کے لکھنے والے ہیں یعنی مصنف ہیں مولوی عبدالحلیم شرر۔ اور آخر میں دیکھیں ان دونوں نے منع کر دیا کہ ہم مال نہیں لیں گے، ہمیں مال نہیں چاہیے، بس ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ آپ کے ہیں الفاظ معنی، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کی مشق ہے، اس میں سوال جواب ہیں، تشریح وغیرہ ہے اور کچھ گرامر ورک ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں۔ پھر یہ آپ کے کچھ ہیں جملے، واحد جمع اور الفاظ متضاد۔ اس کے بعد جو گرامر کا کام ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں یہ ہے 7 پوائنٹ میں، جس لفظ سے کام کرنے والے کا اظہار ہو اس لفظ کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
فائل یعنی کام کرنے والا، وہ لفظ جس سے کام کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں، جیسے ورب ہوتا ہے انگلش میں، اور وہ لفظ جو شخص، چیز یا بات کو ظاہر کرے جس پر کام کا اثر پڑے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ کچھ فعل ایسے ہیں جن کا مطلب بغیر مفعول کے پورا ہو جاتا ہے، جیسے حمید بازار گیا، تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ حمید بازار گیا۔ موہن گر گیا، شکیلہ رو رہی ہے۔ حمید، موہن اور شکیلہ یہ تو ہو گئے فاعل، ٹھیک ہے، اور گیا، رو رہی ہے، یہ سب ہو گئے فعل، یعنی یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ان جملوں میں کوئی مفعول نہیں ہے، اس لیے خط کشیدہ یعنی جو انڈر لائن ورڈز ہیں ایسے فعل ہیں جو اپنا مطلب مفعول کے بغیر پورا کرتے ہیں، اس لیے انہیں فعل لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب اس میں مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، مفعول کے بغیر اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں تو وہ فعل لازم ہیں۔ کچھ فعل ایسے ہیں جو بغیر مفعول کے اپنا مطلب ادا کر ہی نہیں سکتے، جیسے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو انعام دیا، ماجد نے کتاب پھاڑ ڈالی، تو اس میں چھوٹا بھائی اور کتاب بھی انڈر لائن ہوئے ہوئے، سپاہی چور کو پکڑ لے گا، تو اس میں چور انڈر لائن ہے۔ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ یعنی کہ جس کے نیچے ایک خط لگایا گیا ہے، انڈر لائن کیا گیا ہے، الفاظ مفعول ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس جملے میں جب تک مفعول کا استعمال نہ ہو بات ادھوری رہتی ہے، اسی لیے پڑھ رہا ہوں ایسا فعل ہے جو اپنا مفہوم پورا کرنے کے لیے مفعول کا سہارا لیتا ہے، اس لیے اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اسی طرح پھاڑ ڈالی اور پکڑ لے گا بھی متعدی فعل ہیں۔ آگے اگلے پیج پر لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل لازم اور فعل متعدی پہچانیے۔ یہ آپ کے سبق میں سے یہ جملے دیے گئے ہیں۔ ناگاں ایک خوشرو نوجوان کو دو خوبصورت نوجوان پکڑے ہوئے لائے، یہ ہے فعل متعدی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مفعول بھی ہے، فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ پہلا والا یہ فعل متعدی ہو گیا۔ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا، یہ بھی ہے فعل متعدی۔ والد نے سونا چھوڑا ہے، تو یہ مطلب ادھوری سی باتیں ہیں نا، تو یہ ہو جائے گا فعل لازم۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کیا، یہ ہے فعل متعدی۔ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا، تو یہ بھی ہے فعل متعدی۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی، فعل لازم۔ وہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا، فعل لازم۔ یہ نوجوان 3 دن میں آ کر حاضر ہو جائے گا، فعل متعدی۔ گرامر کا ورک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، سوال جواب اور باقی کام کمپلیٹ کرتے ہیں۔ چلیں اپنا لکھنے کا کام کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 4 ایفائے عہد، الفاظ معنی۔ ناول نگار کا مطلب ہے ناول لکھنے والا۔ مضامین مضمون کی جمع، مقالات مضامین یا اقوال۔ شائع ہونا، چھپنا، پبلش۔ موضوع عنوان، ٹاپک۔ گزشتہ، پچھلا یعنی پریویس۔ معاملات معاملہ کی جمع۔ ناگاں اچانک، ایفائے عہد وعدہ پورا کرنا۔ خوشرو اچھے چہرے والا، نمودار نظر آنا۔ فریاد التجا، امیر المومنین، امیر یعنی سردار، ایمان والوں کے سردار۔ امیر کا مطلب سردار ہو گیا، مومنین مومن کی جمع ہے یعنی مسلمانوں کے سردار، ایمان والوں کے سردار۔ خلیفہ کا لقب۔ دعویٰ مقدمہ یعنی کیس۔ خلاصہ خاص باتیں، سمری۔ ضرب کا مطلب ہے چوٹ، اعتراف ماننا۔ قصاص بدلہ، مراد سزائے موت جو شریعت کی روح سے قاتل کو دی جائے۔ واجب جس کا کرنا ضروری ہے، یہ ورڈ آپ لوگوں نے کبھی کتاب میں سنا ہوگا، جیسے ہوتا ہے واجب، مستحب، مکروہ، تو یہ اسلام میں جیسے کوئی چیز بہت ضروری ہے، کوئی پسندیدہ ہے اور کوئی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اسے بچنا چاہیے، تو یہ اس طرح کا ورڈ ہے واجب جس کا کرنا ضروری ہے۔ عوض بدلے میں یعنی جرمانہ۔ عذر اعتراض انکار۔ درخواست التجا ریکویسٹ۔ عدالت فاروقی جوش میں آئی، حضرت فاروق کے دل میں انصاف کا جذبہ جوش میں آیا۔ متقاضی تقاضا کرنے والا۔ آپ دیدہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آنکھوں کا نم ہونا، آنسو آنا۔ ضامن ضمانت کرنے والا۔ مروت حوصلہ مندی دکھاتے ہوئے کسی کے ساتھ رعایت کرنا۔ بیت المال سرکاری خزانہ۔ خوشنودی خوشی، نیک نفسی نیک دلی۔ خندہ جبینی سے یعنی کہ مسکراتے ہوئے۔ مسرت خوشی، خون بہا دینا، خون کا بدلہ دینا۔ خالص صرف، قطعی بالکل۔ نعرہ
جملہ جو جوش میں بولا جائے، سپرد کرنا، دے دینا، حوالے کرنا، بشرے سے، دیکھنے سے یا چال چلن سے، سرسری ہلکی سی، نو عمر کم عمر، مجرم جرم کرنے والا، حکم بجا لانا، حکم کی تعمیل۔ اچھا، ابھی ایک لفظ میں آپ کو اور بتاتی ہوں جیسے آپ کے سبق میں آئے گا، ملزم۔ ملزم کا مطلب ہے جس پہ الزام لگایا گیا، مجرم جس سے جرم صادر ہوا۔ اور یہ جو الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت سارے اس لیے ہیں کہ کچھ آپ کے سبق کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے اور ڈھونڈے ہیں تاکہ آپ کو کوئی لفظ ایسا باقی نہ رہ جائے جو مشکل لگتا ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے، تو ہم نے اور ایکسٹرا نکالے۔ آگے ہیں سوال جواب۔ یہ جو ہیں آپ کے سوال، ان کو ایک جملے میں جواب دینا ہے۔ جیسے دونوں جوان آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا فریاد لے کر آئے؟ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا، تو اس میں جواب لکھیں گے جب مطلب وہ لکھیں گے وہ یہ فریاد لے کر آئے کہ اس شخص نے بوڑھے باپ کو مار ڈالا، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے۔ ایسے لکھ دیجئے کہ دو نوجوان یہ فریاد لے کر آئے کہ اس شخص نے بوڑھے باپ کو مار ڈالا، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے۔ چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مشاہدے، غور سے دیکھنا، حاضرین حاضر لوگ یعنی آڈینس، مدعی جنہوں نے دعویٰ کیا، رضامندی خوشی، بدستور روز کی طرح معمول کے مطابق ایز یوزول، نسبت کی طرف سے تعلق سے، تشویش پریشانی، ارشاد پر کہنے پر، ثابت قدمی بات پر قائم رہنا، عدالت انصاف، جلیل القدر بڑے مرتبے والا، تکمیل قصاص قصاص پورا کرنے کے لیے، سزائے موت کی تکمیل کے لیے، فتویٰ کا مطلب ہے شرعی حکم، ہول ڈر خوف۔ جب نوجوان نے اپنا جرم قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں ایک لائن میں لکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے اعتراف ہے لہٰذا اب قصاص کا عمل واجب ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ملزم نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر کیا جواب دیا؟ تو ملزم نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر کہا کہ اسے امام کے حکم اور اسلامی شریعت کے فتوے کو ماننے میں کوئی عذر نہیں۔ سوال نمبر 4، ملزم کی ضمانت کس نے لی؟ ملزم کی ضمانت اس کے کہنے پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ یہ آپ کے 4 سوال ہو گئے، 5واں سوال میں آپ کو ابھی آخر میں سوال نمبر 3، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان ملزم کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کہا تھا، اس میں ہم یہ لکھیں گے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم میں جانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اس نے سب کو چھوڑ کر مجھے ضامن بنایا تو میں انکار نہ کر سکا، مروت اور اس خیال سے کہ وہ عہد کا سچا ہوگا میں نے ضمانت قبول کر لی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، مدعی نوجوانوں نے اپنے باپ کا خون کس لیے معاف کر دیا؟ مدعی نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر وعدے کا پکا ہونے کا یقین کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ شخص یتیم کا مال ماموں کے حوالے کر کے تھکا ماندہ جان دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہے، مطلب وہ بھی اپنے قول کا پکا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کر رہا ہے۔ دونوں کی ایمانداری اور قول کی سچائی دیکھ کر انہوں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جو ہم نے لیسن پڑھا ہے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ پہلے ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ عدالت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئی، یہ جو جملہ لکھا ہے اس کا مطلب ہمیں اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے اور آپ بہت بہادر تھے، بہت انصاف پسند تھے، آپ کے اندر منصفانہ خصوصیات تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت عدالت کے ایسے بے مثال واقعات پیش آئے جن کا چرچا سب طرف پھیل گیا۔ یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ سب باتیں سن کر وہ اپنا فیصلہ سنانے والے تھے، مشکل معاملے میں بھی ان کا جوش اور جذبہ برقرار تھا اور حل اسلامی شریعت کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ معاملے بہت اچھی طرح حل کرتے تھے، منصفانہ طریقے سے کرتے تھے اور ان کا چرچا سب جگہ پھیلا ہوا تھا، تو ان کی جو عدالت فاروقی جوش میں آئی کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے تھے، اسلامی شریعت کے مطابق ہونے والا تھا فیصلہ۔ آگے آپ کے تھوڑے لانگ کوسچن آنسر ہیں، وہ تو ایک جملے میں لکھنے تھے، اس میں تھوڑا سا ہمیں 3-4 جملوں میں لکھنا ہے۔ 4 یا 5 جملوں میں جواب دیجیے۔ ملزم نوجوان نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اس کا جواب لکھا جائے گا کہ ملزم نوجوان نے 3 دن کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ اس کے والد نے چھوٹے بھائی جو نابالغ تھا کے لیے سونا چھوڑا تھا۔
وہ ایک جگہ زمین میں دفن تھا. نوجوان کو ڈر تھا کہ اگر کسی اور کو ذمہ دار نہ بنایا تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر. 3 دن گزرنے کے بعد لوگوں نے دونوں مدعی نوجوانوں سے کیا کہنا شروع کیا؟ 3 دن گزرنے کے بعد لوگوں میں فکر بڑھ گئی. مجرم کا انتظار ہو رہا تھا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت قبول کی تھی، اس لیے لوگوں نے دونوں مدعی نوجوانوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو، یعنی خون معاف کر دو. سب طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا. یہ جو جملہ ہے آپ کو سمجھ آ گیا؟ اس میں مطلب کیا ہمیں بتانا ہے؟ 3 دن گزرنے کے بعد بھی ملزم نہیں آیا تھا. جو کارروائی اس کے ساتھ ہونی تھی وہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سوچی جانے لگی. جب وہ پہنچا تو وہ سزا کے لیے تیار ہو گیا. تو سب کی سچائی دیکھ کر نوجوانوں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا. اس پر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خوشی میں سب کا نعرہ سنائی دینے لگا. مطلب سب بہت تعریف بھی کرنے لگے، خوش ہونے لگے. وہ سب پریشان ہو رہے تھے مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو سب خوش دکھائی دینے لگے. تم اپنی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کبھی بیکار نہیں جائے گی، رائیگاں نہیں جائے گی. جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے ہم اس کو خالص خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مال و دولت لینے کے لیے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے معاف کر دیا. ہمیں عزت، شہرت، مال، دولت کسی سے غرض نہیں. ٹھیک ہے، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ بس اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے. اور ایک سوال جو آپ کا لانگ کوسچنس میں سے رہ گیا تھا، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، سچ اور ایفائے عہد وہ اسلامی خصوصیات ہیں جن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ملزم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سزا کو قبول کیا. خلیفہ نے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا اور مدعی نوجوانوں نے خون معاف کر کے نیکی کا ثبوت دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے واحد جمع. حضرت کا لکھنا ہے حضرات، امیر امرا، عمل اعمال، امام ائمہ، حکم احکام. الفاظ متضاد لکھنے ہیں. حاضر، غائب، غیر حاضر، انکار، اقرار، سچا، جھوٹا، فائدہ، نقصان. جملے بنائیے. تشویش کا مطلب ہوتا ہے فکر، ٹینشن. ٹرین اپنے وقت پر نہیں آئی تو میری تشویش بڑھنے لگی. یا ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں، جب دوا سے بیماری ٹھیک نہ ہو تو تشویش بڑھ جاتی ہے. خوشنودی مطلب رضا، خوشی. ہمیں ہر کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے. اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بہت مشکل کام ہے. فتویٰ، کسی مشکل معاملے میں فتویٰ رہنمائی کرتا ہے. خندہ جبینی کا مطلب ہے خندہ پیشانی سے، مطلب اچھے رویے سے. مسلمان کو چاہیے کہ ہر کسی سے خندہ جبینی سے ملے. یہ سبق آپ کا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.